बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व इत्तिबाइहि अलैहिम अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। बरादरान इस्लाम, आज हमारा जो मौज़ू है ना वो शर्म व हया है। कुरान व हदीस की रोशनी के अंदर चंद मारूज़ात शर्म व हया के हवाले से अर्ज़ करनी है। अल्लाह हक़ कहने की तौफ़ीक और हम सब को सुन कर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जारी व सारी है और आज 25वीं रात है, शब कदर है। अल्लाह करे इस रात का सदका उम्मत मुसलमा को ये दौलत शर्म व हया वाली नसीब हो जाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह निसा की आया मुबारका तिलावत करने का जो शर्फ़ पाया उसमें फ़रमाया इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, यकीनन अल्लाह हर वक्त तुम्हें देख रहा है। या जैसे रमज़ान के अंदर कंसेप्ट बन जाता है ना कि घर में खाना भी पड़ा हो, सामने को पीने की चीज़ें भी हों, दीगर लवाज़मात भी हों, लेकिन रोज़े की हालत में खाते नहीं हैं। क्यों भाई? रोज़ा है, अल्लाह देख रहा है। अब यही प्रैक्टिस जो 30 या 29 दिन रमज़ान की होती है ना, यही प्रैक्टिस अगर पूरा साल रहे कि बंदा ये सोचे कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह देख रहा है, तो फिर बंदा गुनाहों से बच जाता है। अब शर्म व हया के मामलात भी ऐसे ही हैं कि बंदा बड़ा मोहतात हो जाता है। दूसरी आया मुबारका सूरह आराफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल इन्नमा हर्रमा रब्बियल फ़वाहिशा, फरमाया महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ने हर किस्म की बुराई को हराम किया है। बेहयाई है, बुराई है, हर किस्म की हराम है। कमाल कर दिया, आगे फरमाया मा ज़ाहरा मिनहा व मा बातना, जो तुम ज़ाहिर करते हो लोग देख लेते हैं वो भी हराम है, और जो तुम छुप कर पोशीदा करते हो वो भी हराम है। वल इस्मा, गुनाह। अब महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह ने हर किस्म की बुराई हराम कर दी है, और हराम कर दी है उसमें कुछ ज़ाहरी तौर पर बेहयाई के काम हैं वो भी हैं, और कुछ छुप कर हैं, तन्हाई में हैं, खलवत में हैं, अकेलेपन में हैं, रात की तारीकी के अंदर हैं, वो भी हराम हैं। वाल इस्मा, गुनाह के काम हैं ये सारे। तो शर्म व हया हो तो बंदा गुनाहों से बच जाता है, और जब शर्म व हया दूर हो जाए तो बंदे के सामने वो जंगल की सी ज़िंदगी बन जाती है, जानवरों और दरिंदों की सी। वो जो चाहे जिस तरह चाहे करता फिर, उसे कोई बुराई का एहसास ही नहीं होता। तो इसी मफ़हूम को सूरह इनाम के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़िया फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिशा, बेहयाई के कामों के करीब भी ना जाओ। मा ज़ाहरा, जो ज़ाहिर हैं, मिनहा व मा बाताना, और इनमें से जो पोशीदा हैं। जो ज़ाहिर बेहयाई के काम है ख़बरदार उनके पास ना जाओ, और जो छुपे हुए हैं उनके पास भी ना जाओ। यह मैं चंद मिनट आपके लूँगा, रुक कर ज़रा सीने पर हाथ रख कर एहसास की गौर कीजिएगा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने आज से 1441 साल पहले आज ये सोशल मीडिया के वो चीज़ें आपके सामने रख दी हैं जो तन्हाई के अंदर बैठ कर आप कर रहे होते हैं और आपको कोई देखने वाला नहीं होता। कमरे में बैठे हुए हैं, अबू और काम लगा है, अम्मी और काम लगी, बहन भाई और लगे, और तुम सोशल मीडिया पर लगे हो, क्या क्या देख और दिखा रहे हो। ये है छुपा हुआ, और कुरान ने खोल कर कहा मिनहा वमा बाताना, इसमें जो पोशीदा है, तन्हाई के अंदर चले जो अकेले हो वो भी उसको भी जानता है, दिलों के अंदर है वो भी उसे भी जानता है। गलत प्लानिंग है, आज वो जनाब समझ ले भी चांद रात करीब आ रही है और शैतान के आज़ाद होने के लम्हात करीब हैं, तो इंसान गलत प्लानिंगें शुरू कर देता है। जनाब ये हो सॉन्ग होंगे, वो मूवी होगी, वो जनाब ये होगा वो होगा। नहीं भाई, बेहयाई के तमाम काम हराम हैं। तो ये मिनहा वमा बाताना, पोशीदा
سوشل میڈیا کے ذریعے کرو، کیبل کے ذریعے کرو، ڈش کے ذریعے کرو، گھروں کے اندر الگ بیٹھ کر موبائل کا استعمال کر کے کرو، لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر غلط قسم کا لٹریچر دیکھو، فلمیں دیکھو، سب وما منہا وما باتانہ کے اندر شامل ہیں۔ فرمایا یہ جو تم ظاہری طور پر کرتے ہو علل اعلان، یہ بھی، اور جو تم تنہائی اور پوشیدگی کے اندر اکیلے کرتے ہو، وہ بھی بے حیائی کے کام ہے، اور اللہ نے حرام کر دیا ہے، حرام کیا ہے تو ساتھ یہ گناہ بھی ہے۔ اب حیا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، حیا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ فرمایا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں، ختم المرسلین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی، اللہ تمہارا رب بڑا ہی حیا والا ہے، بہت ہی زیادہ کریم ہے، من عبدہ وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے، اذا رفع یدیہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، ان یردوہما صفرا لیس فیہما شیء، اور اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں میں کچھ ڈالے بغیر نیچے کر دے، اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے۔ یعنی آپ کے دامن پھیلانے کی دیر ہے، ادھر سے عطا ہونے میں دیر نہیں ہوتی۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ بڑا حیا فرمانے والا ہے، بڑا ہی کریم ہے، اور اس کے سامنے بندہ دامن کر لے، جھولی پھیلا لے، ہاتھ اٹھا لے، ندامت کے آنسو بہا دے، اور وہ مالک یہ دامن خالی لٹا دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ کے برادران اسلام مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہے۔ وہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ کسے دکھلائیں، کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ادی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، تے بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ اور ہم مصروف ہوتے ہیں رمضان کے اندر بھی راتوں کو سوشل میڈیا پر، کیبل کے اوپر وہ ٹی وی ٹاک پروگرام جو لگے ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کی وہ رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے لوگوں کو نیکی سے دور کر کے وہ ٹی وی کے سامنے باؤنڈ کر دیا جاتا ہے، ہم ادھر ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت مغرب سے فجر تک یہ آوازہ بلند کرتی رہتی ہے، کر رہی ہے، اور رمضان کے اینڈ تک کرتی رہے گی۔ تو بہرحال جو حدیث مبارکہ عرض کی اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ بڑا حیا کرنے والا ہے، اور اس کے سامنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہو نا تو اسے خالی لٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ کبھی خالی لٹاتا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے سوال کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے 40 سالہ امتی کے لیے سوال کیا، میں میرے مالک کائنات میرے 40 سالہ امتی جو حالت اسلام میں 40 سال کو پہنچے اس کی بخشش فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بخش دوں گا اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میرے مالک کائنات جو 50 سال کا میرا امتی حالت اسلام میں اسے بھی، فرمایا میں اسے بھی بخش دوں گا۔ پھر تیسرا سوال کیا میرے مالک جو 60 سال کا حالت اسلام میں ہو جائے میرے مالک اسے بھی مہربانی فرمانا۔ اللہ فرماتا ہے میں اسے بھی بخش دوں گا۔ اور فرمایا 70 سال کا بندہ ہو جائے تو مجھے اس بندے کو اس نے زندگی میں کبھی عبادت کرتے ہوئے میرا شریک نہ ٹھہرایا ہو تو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ وہ 70 سال میری عبادت کرتا رہا، کسی کو میرا شریک نہیں ٹھہرایا، اور اب وہ موت کے بعد میرے پاس آیا۔ اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے اس 70 سالہ مسلمان کو عذاب دیتے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آئیے اگلی حدیث مبارکہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی، کریم آقا، ختم المرسلین آقا، خاتم الانبیاء، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یستحیی من ذی شیبتی، فرمایا اللہ سفید بالوں والے بوڑھے مسلمان کا حیا فرماتا ہے۔ اذا کان مسددا لزوما لسنتہ، وہ میانہ روی اختیار کرتے ہوئے اور
محبوب کائنات کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار دے۔ فرمایا ای یسالہ فلا یؤتہ، وہ جب مجھ سے مانگے تو مجھے اسے عطا نہ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ مجھ سے مانگے اور مجھے حیا آتی ہے کہ میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ حالت اسلام کے اندر بوڑھا ہو گیا، سفیدی آ گئی، ساری زندگی صراط مستقیم کا مسافر بنا رہا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا رہا، اور اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے جب وہ مانگے تو میں اس کے دامن کو خالی لوٹا دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرم و حیا والا معاملہ تھا۔ اب آگے بندے کی نسبت جو ہے نا اس کی آئیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرسلین کی کچھ سنتیں ہیں، مرسلین کی، انبیاء اکرام کی، ان کی سنتوں، 4 سنتوں میں سے پہلا کیا ہے؟ حیا کرنا۔ حیا کرنا رسولوں کی سنت ہے۔ دوسرا فرمایا خوشبو لگانا، یہ بھی رسولوں کی سنت ہے۔ تیسرا فرمایا مسواک کرنا، یہ بھی رسولوں کی سنت ہے۔ اور چوتھا فرمایا نکاح کرنا، یہ بھی رسولوں کی سنت ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حیا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا انا مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، لوگوں نے پہلے انبیاء اکرام کی تعلیمات میں سے، کلام میں سے جو حاصل کیا ہے نا، جو سیکھا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب بندے کے اندر سے حیا ختم ہو جائے نا تو پھر جو مرضی کرتا پھرے، جو مرضی کرتا پھرے۔ حیا ہے تو اسے گناہوں سے وہ محفوظ رکھے گا، برائی سے وہ دور رکھے گا، غلط بیانی، غلط کلامی سے وہ دور رکھے گا، کسی کو دکھ تکلیف دیتے ہوئے وہ دور رکھے گا، کسی پر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے وہ حیا اسے دور رکھے گا۔ فرمایا پہلے انبیاء کرام کی تعلیمات میں سے یہ کلام حاصل کیا ہے کہ جس بندے کے اندر حیا نہیں ہے نا پھر وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ اور آج معاشرے کے اندر دیکھ لیں ظلم اور زیادتی، یہ عید قریب آئی ہے اور جناب ڈکیتیاں شروع ہو گئی ہیں، وارداتیں شروع ہو گئی ہیں، اللہ محفوظ فرمائے ہماری قوم کو۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، ختم المرسلین آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قسم الحیا عشرۃ اجزاء، اللہ نے جب حیا کو تقسیم کرنا شروع کیا تو اس کے 10 حصے بنائے، حیا کو تقسیم کرتے ہوئے اس کے 10 حصے بنائے۔ فجعل فی النساء 9، 9 حصے اللہ نے حیا کے عورت کو عطا فرمائے، وفی الرجال واحدا، اور ایک حصہ اللہ نے بندے کو عطا کیا۔ آج برادران اسلام ہمارے ملک پاکستان کے اندر کو منہ پھٹ اور بے حیا قسم کی عورت کھڑی ہو کے کہے جی میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، تو پیچھے انبیاء کرام کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ جس کے اندر سے حیا ختم ہو جائے وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا اللہ نے حیا تقسیم کیا تو 9 حصے عورت کو عطا فرمائے اور ایک حصہ بندے کو عطا فرمایا۔ بندے کو جو ایک حصہ عطا فرمایا اس کے جسم پر لباس بھی پورا ہے اور وہ اس طرح کے کام کرتا ہوا بھی شرم محسوس کرتا ہے، اور جس کو 9 حصے عطا کیے ہیں وہ برہنہ ہو کر لباس اتار کر اور بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سڑکوں پر، بازاروں میں، ٹی وی پر بیٹھ کر بکواس کرتی پھرے اور کہے میرا جسم میری مرضی، تو آپ اندازہ لگا لیں اس کے اندر حیا کتنا ہے، اس کے اندر شرم کتنی ہے۔ وہ مسلمان اگر کہلاتی ہے تو اس کے دامن میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا ادب کتنا ہے۔ الحیاء خیر کلہ، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الحیاء خیر کلہ، حیا خیر ہی خیر ہے، جس کو حیا نصیب ہو گیا اللہ نے اسے خیر کثیر عطا فرما دیا، وافر مقدار میں خیر عطا فرما دیا۔ اور آج ہمارے جناب ملک کے اندر، قوم کے اندر دیکھ لیں، امت مسلمہ کے اندر دیکھ لیں حیا والا معاملہ کیا ہے، کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا قول ہے، آپ فرماتے ہیں جس کا حیا کم ہے اس کے اندر تقوی کم ہے، اور جس کا تقوی کم ہے اس کا دل مردہ ہے، مردہ۔ ذرا پھر سنیے گا، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والی خواتین کے لیے خصوصی میسج۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جس کا حیا کم اس کا تقوی کم، جس کا تقوی کم اس کا دل مردہ ہے۔
یہ مردہ دل والے ہی ہیں جو جناب سڑکوں پر اور ٹی وی پر آ کر یہ نعرے بلند کرتے ہیں اور ہماری اور امت مسلمہ کی بیٹیوں کو بازار کی رونق اور شو پیس اور ماڈل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسی غلیظ سوچ اور ایسے غلیظ نظریے سے کہ امت مسلمہ کی حیادار بیٹیوں کی چادریں اتار کر انہیں بازار کی زینت بنا دیا جائے۔ اب آگے اور سماعت کیجیے گا شرم و حیا کے معاملے میں بے پردگی پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ جو عورتیں بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نکلی ہیں ان کے معاملے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو برہنہ بغیر لباس کے ننگا اٹھائے گا اور جہنم کے اندر ڈال دے گا، اور کہا جائے گا تو نے حیا کی چادر دنیا کے اندر اتار دی تھی، اب تیرے حیا کی چادر کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ فرمایا جو دنیا کے اندر بے حیائی کا مظاہرہ کرے گی، پردے کا خیال نہیں کرے گی، لباس کا خیال نہیں کرے گی اور جناب یہ نعرے لگاتی پھرے گی، تو فرمایا قیامت والے دن اللہ اس کی یہ خواہش پوری کرے گا، بغیر لباس کے اسے اٹھا کے دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ غور کیجیے گا پچھلے جملوں پر، فرمایا جس کے اندر حیا نہیں پھر وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں جس کے اندر حیا کم ہے اس کا تقوی کم ہے، جس کا تقوی کم ہے اس کا دل مردہ ہے، جس کا دل مردہ ہو اسے نیکی کے اندر اور برائی کے اندر فرق نہیں کرنا آتا، پھر اسے برائی بھی بڑا جناب اچھا محسوس ہوتا ہے کرتے ہوئے، وہ اپنے سٹیٹس کو بڑا بلند سمجھتے ہیں یہ برائی کے کام بھی کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عورت کے پاک دوپٹے کی وجہ سے اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے، فرمایا قحط ہو گیا تو لوگ بارش کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے تو جناب بارش کے لیے نماز استسقاء ادا کرنے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں بارش کے لیے اور بارش نہیں ہو رہی، تو ایک نوجوان جناب ایک بزرگ عورت کو سواری پر بٹھا کر پاس سے گزرا اور پوچھا بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، سارے شہر والے علاقے والے یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جی ہم نماز استسقاء ادا کرنے کے بعد اللہ سے بارش کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ وہ نوجوان کہنے لگا ٹھہرو میں بھی دعا مانگتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ بارش فرما دے۔ پھر اس کے پاس ایک دھاگا تھا اور اس دھاگے کی برکت سے جب اس نے دعا مانگی نا اللہ کے حضور خالق کائنات نے بارش فرما دی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میری ماں کے دوپٹے کا چادر کا یہ دھاگا ہے، جس نے کبھی غیر محرم مرد کو دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ماں کے اس پاکیزہ آنچل اور دامن کے دھاگے کا واسطہ کہا کہ اس عورت کے مالک شرم و حیا کا تجھے واسطہ ہے، بارش عطا فرما دے۔ تو اللہ نے بارش عطا فرما دی ہے۔ آج ہماری عورت کا پردہ دیکھ لیں، ہماری عورت کا حیا دیکھ لیں، ہماری عورت کا انداز گفتگو دیکھ لیں، ہماری عورت کا انداز معاشرت دیکھ لیں، ہماری عورت کا جناب سوشل میڈیا پر آ کر اور بغیر پردے کے گفتگو کرنا دیکھ لیں، تو پھر رحمت کی بارش نہیں لعنت کی بارش ہی برستی ہے۔ رحمت کی بارش مالک وہاں برساتا ہے جن کو دامن حیا کا خیال ہو، جن کو پاکیزگی اور طہارت کا خیال ہو، جن کو پردے کا اہتمام کرنا آتا ہو، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، ان کے صدقے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور یہاں جناب معاملے ہی الٹ ہوئے پڑے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے نکلے، مدائن کے علاقے کو فتح کرنا تھا، مسلمان کسی بھی میدان میں شکست نہیں کھا رہے تھے، کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ تو جناب دشمنوں نے سر جوڑا کہ مسلمانوں کی ناکامی کا کوئی حل نکالا جائے، انہیں کیسے ناکام کرے، یہ تو کامیاب نہیں ہو رہے۔ تو کچھ شیطانی ذہن رکھنے والوں نے پتہ کیا مشورہ دیا، جب یہ مسلمان مدائن شہر کے اندر داخل ہوں تو اپنے پورے شہر کی نوجوان اور خوبصورت عورتوں کو بغیر لباس کے دوپٹے اتار کر انہیں اس مسلمانوں کی فوج کے اندر داخل کر دیا جائے۔ ان مسلمانوں میں سے ایک نے بھی اگر کسی عورت کے ساتھ غلط کام کر لیا، زنا کر لیا، تو پھر مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ یہ شیطانی چال چل رہے ہیں تو آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت ہوئی، فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ اور خدا کی قسم پھر عورتیں جب اس مسلمانوں کے لشکر کے اندر آئیں
تو مسلمان مجاہدین اور سپاہی عورتوں کی طرح شرم و حیا کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہوئے اور اللہ نے مسلمانوں کو وہ شہر فتح عطا کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ آج ہم بے حیا ہو گئے ہیں تو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے امت بھی، قوم بھی اور ملک بھی ذلت و رسوائی کا جناب مرکز بن چکا ہے، اور جب حیا ہوگا تو خالق کائنات پھر فتح جو ہے نا قدموں کے اندر ڈھیر کر دیتا ہے۔ با حیا اور عاجز بندہ کس کے قریب ہوتا ہے اور کس کے دور ہوتا ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ختم المرسلین آقا تاجدار انبیاء آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور گفتگو میں عاجزی ایمان میں سے ہے۔ حیا بندے کے پاس ہو، گفتگو کرتے ہوئے تکبر نہ ہو، عاجزی ہو، یہ کس کی علامت ہے؟ یہ ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا یہ دونوں حیا اور گفتگو میں عاجزی بندے کو جنت کے قریب کر دیتی ہیں اور دوزخ سے دور کر دیتی ہیں۔ دوسرا فرمایا بے حیائی اور فحش گوئی، فحش کلامی، یہ لچر لچر کرنا، یہ ٹر ٹر کرنا، یہ گندی زبان کا استعمال کرنا، بے حیائی اور فحش گوئی یہ شیطان کے کاموں میں سے کام ہیں۔ فرمایا یہ دونوں انسان کو آگ کے قریب اور جنت سے دور کر دیتی ہیں۔ جب حیا ہی نہ رہا تو پھر معاملہ کیا ہوا؟ آخری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں، ختم المرسلین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، والایمانی فی الجنتی، اور ایمان بندے کو جنت میں لے جاتا ہے۔ پھر فرمایا والبذاء من الجفاء، فحش گوئی جفا میں سے ہے، والجفاء فی النار، اور جفا بندے کو دوزخ کے اندر لے جاتی ہے۔ برادران اسلام ذرا توجہ کیجیے گا، پھر فرمایا الحیاء من الایمان، ایمان حیا ایمان میں سے ہے، فی الجنتی، اور یہی حیا، یہی ایمان بندے کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، والبذاء من الجفاء، اور بے حیائی فحش گوئی جفا میں سے ہے، والجفاء فی النار، اور یہ جفا بندے کو دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ برادران اسلام ہمیں ضرورت ہے کہ ہم شرم و حیا کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنائیں، صاف ستھرا بنائیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اللہ ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں با حیا مسلمان قوم بنائے۔ میری قوم کے جوانوں کو بھی، بچیوں کو بھی، مردوں اور عورتوں کی بھی اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی چادر تطہیر کا صدقہ شرم و حیا کی دولت عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آمین ثم آمین، والسلام ورحمۃ اللہ۔